3 दिन इसी तरह गुजर गए। उस दौरान मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। ना तो मुझे लाइशा ही नजर आई और ना ही बोकाम, और मैंने उनमें से किसी से मिलने की कोशिश भी नहीं की। मुझे मालूम था कि लाइशा मेरे बारे में सब कुछ जानती है, यहाँ तक कि उसे मेरे इन इकदामात का भी इल्म था जो मैं मुस्तकबिल में करने वाला था। तभी तो उसने बड़े दावे के साथ ये बात कही थी कि मैं उसकी मदद के लिए तैयार हो जाऊंगा, और इसीलिए वो शायद मेरी तरफ से मुतमईन थी और उसने मुझसे मिलने की भी जरूरत महसूस नहीं की थी। मुमकिन है कि वो मेरा सामना करने से इसलिए गुरेज कर रही हो कि मैं उससे उसके और बोकाम के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जरूर पूछूंगा, और अभी वो इस सिलसिले में कुछ न कहना चाहती हो। बहरहाल मुझे उसके ना मिलने पर ना कोई तशवीश थी ना गम। अलबत्ता मैं ये जानने की ख्वाहिश जरूर रखता था कि शाकानिया, जालूत और कंगाना वगैरह के साथ इस वक्त क्या सलूक किया जा रहा है। आया इन्हें खाना वगैरह दिया जा रहा है या नहीं। जाहिर है प्रोफेसर, मेरे लिए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे खाना दिया जा रहा है या नहीं। खाना मेरे लिए जरिया जिंदगी नहीं था, लेकिन वो लोग तो फानी थे, दुनिया के तमाम इंसानों की तरह फानी। रात का अंधेरा फैल चुका था। ये शायद खमरी महीने की आखिरी तारीखें थी। चांद का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। हर तरफ गहरी तारीकी फैल गई थी और इस तारीकी में पुरहोल सन्नाटे छुपे हुए थे। सिर्फ समंदर की मौजों की गजबनाक आवाजों के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। डेम्प खाना लेकर आ गया। मुझे खाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, ताहम मैं उस कज़ाक से बातें करना चाहता था, इन लोगों के बारे में कुछ जानना चाहता था। आओ दोस्त, मैंने डेम्प का खैर मकदम करते हुए कहा। हमारी मंजिल अभी कितने दूर है? कुछ ज्यादा दूर नहीं है, डेम्प ने मुस्कुराते हुए कहा। रात के खत्म होते होते हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तुम लोग अपने इस ठिकाने में कब से आबाद हो? मैंने सवाल किया। मैं आज से 5 साल कबल इस गिरोह में शामिल हुआ था, उसने जवाब दिया। लेकिन गिरोह के पास ये ठिकाना गुज़िश्ता 20 साल से है। गुज़िश्ता 20 साल से? मैंने हैर से पूछा। हाँ, डेम्प ने जवाब दिया। दरअसल वीरान और गैर आबाद स्याह पहाड़ों के दरमियान चट्टानों से तराश कर यह मजबूत ठिकाना आज से 20 साल पहले शुत्राली और उसके साथियों ने तामीर कराया था। शुत्राल अपने गिरोह का सरदार था और बहुत बहादुर और ताकतवर इंसान था। एक तवील अरसे तक वो गिरोह का सरदार रहा, लेकिन फिर वो बूढ़ा हो गया और उसकी ताकत में कमी आ गई। इस अरसे के दौरान बोकाम, जो कज़ाकों के एक दूसरे लेकिन छोटे से गिरोह का सरदार था, तेजी से कामयाबी के मराहिल तय कर रहा था। बोकाम की नजरें शुत्राल के ठिकाने पर लगी हुई थी। बोकाम ने शुत्राल को पेशकश की कि वो अपनी ज़ईफ उम्री के सबब अब सरदारी छोड़ दे और अपने गिरोह को बोकाम के गिरोह में जम करके बोकाम को सरदार मान ले। बोकाम ने उसे और उसके साथियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन की यकीन दहानी की, लेकिन शुत्राल इस बात पर आमादा न हुआ और उसने बोकाम को जंग की दावत दी। दोनों ग्रोहों में घुमसान की लड़ाई हुई और बोकाम ने अपनी तरफ से जबरदस्त जोहर दिखाए। उसके साथियों ने तादाद में कम होने के बावजूद जमकर मुकाबला किया और बिलाखिर शुत्राल के गिरोह को शिकस्त दे दी। बूढ़ा शुत्राल मारा गया और इस मुकाबले में बोकाम को अपनी एक आंख से महरूम होना पड़ा। शुत्राल की मौत के बाद उसके गिरोह के ज्यादातर लोग मारे गए। जो बाकी बचे वो गिरफ्तार हुए और उन्होंने बोकाम से वफादारी का अहद किया और इसके गिरोह में शामिल हो गए। आखिर वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे? क्या लाइशा भी बोकाम के साथ है? मैंने पूछा। शायद, उसने जवाब दिया। मुझे ठीक से मालूम नहीं है और मुझे इतना इख्तियार हासिल है कि मैं सरदार और उसके मेहमानों के बारे में मालूमात हासिल करता रहूं। उस अदना कज़ाक से अब इस मौजू पर ज्यादा बातचीत फजूल थी। उसे बोकाम और लाइशा के ताल्लुकात और उनकी सरगर्मियों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। डेम्प थोड़ी देर बाद रुखसत हो गया। इस बड़ी सी किश्ती में अब जगह जगह मशलें रोशन कर दी गई थी। आसपास चलने वाली किश्तियों में भी रोशनी के नुक्ते नमूदार हो गए थे। अजीबोगरीब मंजर था प्रोफेसर। दूर दूर तक फैली हुई लामतलाही तारीकी। यूं मालूम होता था कि सारी दुनिया स्याही की एक दबीज चादर में लिपट कर नजरों से ओझल हो गई है और उस घूर तारीकी में गुर्राते हुए समंदर की मौजों पर तैरते हुए रोशनी के चंद नुक्ते गहरे सन्नाटे और तारीकी में रोशनी के ये तमतमाते हुए सितारों की तरह जिंदगी की अलामत बने हुए थे। रात ढलती गई, अंधेरा गहरा होता गया, हवा में ज्यादा खुश्की आ गई थी और मैं किश्ती के एक कोने में एक आरामदेह नशिस्त पर बैठा हुआ सोच रहा था कि लाइशा न जाने इस वक्त क्या कर रही होगी। अब आसमान पर तारे निकल आए थे और सतह समंदर पर फैली हुई भयानक तारीकी के पस मंजर में इनकी रोशनी बड़ी तेज मालूम हो रही थी। मैंने अपनी नजरें सितारों पर जमा दी। मैं इनसे पूछ नहीं रहा था, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा था, सिर्फ दोस्ताना गुफ्तगू कर रहा था। वो मेरे दोस्त थे, सदियों पुराने अजली और अबदी दोस्त, जो हर जरूरत के मौका पर मेरी मदद के लिए आमादा रहते थे और जिनकी फराम करदा मालूमात ने मुझे कभी मायूस नहीं किया था।
اور پھر میں اپنے دوستوں کی محفل میں چلا گیا۔ ستاروں کے ساتھ میری آنکھ مچولی کا کھیل دیر تک جاری رہا، یہاں تک کہ وہ ایک ایک کر کے میری نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو گئے۔ دور افق پر آسمان کا رنگ ہلکا ہلکا سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تاریکی کی دبیز چادر دھیرے دھیرے جھٹ رہی تھی، ہوا میں اور زیادہ نمی اور لطافت پیدا ہو گئی تھی۔ کہیں دور سے آبی پرندوں کی کلکاریوں کی اکا دکا آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ سفر کی ایک اور رات بیت گئی تھی اور ایک نیا ہنگامہ پرور دن طلوع ہو رہا تھا۔ میں نے ایک انگڑائی لے کر بدن کو جھٹکا دیا اور سامنے نظر ڈالی۔ دھند میں لپٹا ہوا ایک جزیرہ میرے سامنے تھا، جس میں جگہ جگہ اونچے پہاڑ اپنے سر اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ کہور کی گہری چادر میں ان پہاڑوں کے خط و خال سرمئی رنگ کے نظر آ رہے تھے۔ کشتی میں زندگی کی چہل پہل کا آغاز ہو گیا۔ دو قزاق میرے سامنے سے ہتھیار بجاتے ہوئے گزرے۔ انہوں نے میری جانب کوئی توجہ تو نہیں دی۔ شاید کشتی پر موجود سارے قزاقوں کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی بھی قیدی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، خواہ اس کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سمندر میں چھلانگ لگانا صرف اپنی موت کو دعوت دینا ہی تھا۔ اب لائشہ اور بوکام بھی اپنے سنہرے روپیلے خوابوں سے بیدار ہو گئے ہوں گے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بہرحال خوب کھیل تھا، لیکن پروفیسر جیسا کہ میں آگے چل کر تمہیں بتاؤں گا، میں سخت غلطی پر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سفیدہ زہر پورے طور پر نمودار ہو گیا۔ لمبے لمبے سفید پروں والے آبی پرندوں کے غول ہمارے سروں پر سے اڑ رہے تھے، اپنی طرح طرح کی آوازوں میں آمد سحر کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ پورے ماحول پر ایک سحر انگیز کیفیت طاری تھی۔ سامنے پہاڑوں کے خطوط اور زیادہ نمایاں ہو گئے تھے۔ ساحل پر اگے ہوئے گھنے درخت ایک سبز کاہی کا عکس ہی نظر آ رہے تھے۔ کشتیوں کا قافلہ ساحل کی طرف رواں دواں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب میری زندگی کی طویل تاریخ میں ایک اور نئے دلچسپ باب کا اضافہ ہونے والا ہے۔ صبح کی روح پرور اور کیف آگی ہوا کے جھونکوں نے جو کہور اور پانی کے بخارات سے بوجھل تھے، مجھ پر غنودگی کسی کیفیت طاری کر دی اور اسی عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ میری کمر پر پڑنے والی لات بڑی زوردار تھی اور میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ میرے سامنے سیاہ داڑھی والا ایک ہٹا کٹا قزاق ہتھیاروں سے لیس کھڑا مجھے نفرت سے گھور رہا تھا۔ تو کوئی شہزادہ نہیں ہے جو دن چڑھے تک سوتا رہے گا، بدبخت، اس نے بڑی نخوت کے ساتھ کہا۔ صبح ہو گئی ہے، اٹھ جا، ہم منزل کے قریب پہنچ گئے، اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ میری آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے اور میرا فوری ارادہ یہ تھا کہ اس بد نصیب شخص کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں، لیکن پھر میں نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ نادہ نسگی کے عالم میں کیا تھا، وہ میری قوتوں اور صلاحیتوں سے ناواقف تھا اور اسے میرے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو غلاموں اور اسیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کا زیادہ قصور نہ تھا، تاہم اسے کچھ نہ کچھ سزا دینی ضروری تھی تاکہ آئندہ وہ انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا سیکھ لے۔ میں چند لمحوں تک اسی طرح اپنی نشست پر نیم دراز سرد آنکھوں سے اسے گھورتا رہا اور اس کے اگلے قدم کا منتظر رہا۔ کیا تو نے سنا نہیں سنہری غلام؟ کیا تجھے اٹھانے کے لیے مجھے تلوار کی نوک استعمال کرنی پڑے گی؟ اس نے اپنی تلوار کھینچتے ہوئے کہا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالتا، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ تو فولاد کی گرفت میں تھا اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور میں نے دوسرے ہاتھ سے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ اگرچہ میں نے اس کے آہستہ سے تھپڑ مارا تھا، لیکن اس کی چیخ دل ہلا دینے والی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی دھاریں بہ نکلی، کئی دانت اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ اس کی چیخ سن کر کئی قزاق چاروں طرف سے دوڑ کر آ گئے اور اس منظر کو حیرت سے دیکھنے لگے اور تیز تیز لہجے میں گفتگو کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کئی قزاقوں نے اپنی تلواریں کھینچ لیں اور قریب تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دیں کہ پیچھے سے ایک کرخت آواز بلند ہوئی، یہ کیا شور مچا رکھا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، بوکام اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھے بڑے پروکار انداز میں ایک چٹان کی طرح سامنے کھڑا تھا۔ سردار، اس سنہری جسم والے غلام نے حوزال کے تماچا مارا ہے، ہم اس کی بوٹیاں کاٹ دیں گے۔ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں، فی الحال تم سب لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہاری بوٹیاں کاٹ دوں گا۔ بوکام زور سے دھاڑا اور سارے قزاق ادھر ادھر ہو گئے۔ مجھے افسوس ہے کیاس، بوکام نے میرے قریب آ کر کہا، یہ حوزال اور دوسرے لوگ تم سے واقف نہیں ہیں، ورنہ وہ تمہاری شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ حوزال نے ضرور کوئی بات ایسی کی ہوگی جس پر تم نے اس کے منہ پر تماچا مارا، میں اس کی جانب سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں بوکام کا رویہ دیکھ کر سخت حیران ہوا، یہ جلاد صفت قزاق میرے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش کیوں آ رہا تھا؟ لیکن فوراً ہی میں نے اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ یقیناً لائشہ نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا اور میری قوتوں اور صلاحیتوں کا اسے بخوبی علم ہو گیا ہوگا۔ تاہم میں نے تصدیق کی، غرض سے اسے پوچھا، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو سردار؟
بہت کچھ جانتا ہوں، اس نے اپنے خوفناک چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے بارے میں اب سے نہیں، بہت عرصہ سے جانتا ہوں، اور تم سے ہم لوگوں کی ملاقات بالکل اسی طرح ہوئی ہے جس طرح اس کی پیش گوئی میری بیٹی نے کی تھی۔ تمہاری بیٹی نے؟ میں ایک دم چونک پڑا۔ تمہاری کون سی بیٹی ہے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب شبہات سر ابھر رہے تھے۔ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، اس نے جواب دیا۔ میری بیٹی لائشہ، جو علم کا سمندر ہے۔ کیا کہا، لائشہ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا لائشہ تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں، اس نے سکون سے جواب دیا، لیکن وہ تو فرناس کی بیٹی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ حیرتوں کے سمندر سے نکل آؤ میرے دوست، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہماری منزل اب قریب آ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی دیر سے ہم پہنچ جائیں گے، اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر ساری باتیں ہوں گی۔ تمہیں اس پوری داستان سے واقف کر دیا جائے گا۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ جاننا ویسے بھی ضروری ہے۔ کشتیاں جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کی پشت پر سیاہی مائل پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے۔ سارا جزیرہ ہرے بھرے درختوں سے سرسبز، جھاڑیوں اور بے تحاشا پھیلی ہوئی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کشتیوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے راستے پر کافی لوگ موجود تھے، لیکن میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ ان میں نوجوانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ زیادہ تر بچے اور بوڑھے تھے، پھر عورتیں، جوانی، زندگی اور صحت و توانائی سے بھرپور عورتیں، جن کے چہروں کی جلد کو کھلے آسمان کی دھوپ اور سمندر کی قربت نے سنوار دیا تھا، جن کے بدن محنت اور جفاکشی کے سبب سخت اور مضبوط نظر آ رہے تھے۔ بڑی دلکش اور حسین عورتیں تھیں، ان میں کچھ عمر رسیدہ بھی تھیں، لیکن مجموعی طور پر جوان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پہاڑوں کی چٹانوں کو اندر ہی اندر تراش کر انسانوں کے محنت کش اور ہنرمند ہاتھوں نے ایک اعلیٰ شاہکار تخلیق کیا تھا۔ میں کیا بتاؤں پروفیسر کہ ان پہاڑوں کے اندر کیسی دنیا موجود تھی۔ بے شمار کمرے اور ان میں علیحدہ علیحدہ زینے بنے ہوئے تھے جن کا دوسرا سرا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتھروں کو اس نفاست سے تراشا گیا تھا کہ دیکھ کر جی خوش ہو جائے۔ وہ کون لوگ تھے جن کے ہنرمند ہاتھوں نے اس عظیم الشان رہائش گاہ کی تعمیر کی تھی، جس کا ایک ایک گوشہ انسانی عظمت کی گواہی دے رہا تھا۔ خود بوکام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس بستی کے معمار کون تھے۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کی تعمیر شترال نے کروائی تھی۔ یہ پوری بستی قزاقوں کی بستی تھی اور اب اس پر بوکام کی حکمرانی تھی۔ یہ ایک بے حد وسیع و عریض حال تھا جس میں چند لوگ جمع تھے۔ مجھے بیٹھنے کے لیے ایک زرتار کرسی پیش کی گئی۔ سامنے ایک بڑے سے سجے ہوئے تخت پر بوکام اور لائشہ بیٹھے تھے۔ سمندری سفر کے دوران اور اس کے بعد لائشہ کو اب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پرسکون اور خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا۔ میں اس کرسی پر بیٹھ گیا اور تب اچانک حال کے دوسرے کونے میں بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی تھی۔ میں نے ادھر دیکھا، وہ شاکانیہ تھی، ازبیلا کی پرغرور ماں، جس نے ایک بڑا خزانہ دے کر مجھے خریدا تھا۔ اس وقت بدست و پا نظر آ رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف 4 قزاق ننگی تلواریں لیے ہوئے چل رہے تھے۔ 2 قزاق شاکانیہ کو سہارا دیے ہوئے تھے۔ چند ہی روز میں اس کی حالت میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی اور اچانک وہ بوڑھی اور عمر رسیدہ نظر آنے لگی۔ اس کی دلکش آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمودار ہو گئے تھے۔ اس کا لباس میلا اور شکن آلود ہو گیا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں ویرانی تھی اور چہرے پر شکست و خوردگی کے ملال کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک عجیب سی نگاہ ہم لوگوں پر ڈالی اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میرے دل میں شاکانیہ کے لیے رحم کے جذبات امڑ آئے۔ اس وقت وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی۔ اس کا کوئی دوست، کوئی ساتھی وہاں موجود نہیں تھا اور دشمنوں کے درمیان وہ اکیلی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اپنے دل میں وہ میری دیوتائیت کا یقین لیے ہوئے تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ شاکانیہ کی مدد کروں گا، کم از کم اسے موت کے منہ سے ضرور بچا لوں گا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاکانیہ سے میری دلچسپی صرف اس حد تک تھی کہ میں اسے مرنے سے بچانا چاہتا تھا۔ محافظوں نے شاکانیہ کو ایک لکڑی کی کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے چاروں طرف تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے۔ اب اس وسیع و عریض حال میں 6 محافظوں کے علاوہ صرف 3 افراد موجود تھے، میں، لائشہ اور بوکام۔ شاکانیہ کی کرسی ہم لوگوں سے کافی فاصلے پر تھی۔ میرے معزز محترم دوست، بوکام نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی لائشہ نے۔ ٹھہرو بوکام، میں نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ لائشہ تمہاری بیٹی کس طرح ہے؟ بابا تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے، بوکام کی بجائے لائشہ نے کہا۔ تم سے کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی سنہری فرشتے، لیکن تم ذرا صبر سے ہماری باتیں سنو۔ میں نے دیکھا کہ شاکانیہ بوکام کے الفاظ پر اچھل گئی تھی۔ وہ ہر سے آنکھیں پھاڑے کبھی لائشہ کو دیکھتی اور کبھی بوکام کو۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لائشہ میری بیٹی کس طرح ہے، بوکام نے کہا اور شاکانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اے مغرور اور ظالم عورت، تو بھی یہ باتیں سن لے جو آج تک تیرے علم میں نہیں تھی۔
انکشافات یقیناً تیری روح کو لرزا دیں گے۔ ترابلا لائشہ کی ماں ایک نیک دل عورت اور شوہر پرست عورت تھی۔ اس کا شوہر فرناس جو ازبیلا کا حکمران تھا اسے بہت چاہتا تھا۔ ان دنوں کی بات ہے جب میں نوجوان تھا۔ ترابلا اور میں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ فرناس سے شادی کے بعد ترابلا نے مجھے فرناس کی حکومت میں ایک اچھا عہدہ دلوا دیا تھا اور فرناس میری خدمات سے بہت مطمئن اور خوش تھا۔ فرناس کو صرف ایک ہی غم تھا اور وہ یہ کہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر یہ کہتا کہ اس کے مرنے کے بعد ازبیلا کی ریاست پر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا اور اس کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تب اس نے شاکانیہ کے ساتھ دوسری شادی کر دی۔ شاکانیہ جب فرناس کی بیوی بن کر آئی تو پہلے دن سے وہ تربیلا سے شدید نفرت کرنے لگی۔ وہ رات دن ترابلا کے خلاف فرناس کے کان بھرتی اور ترابلا کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ اسے محل سے نکلوا نہ دے۔ ترابلا کے پاس اپنے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طرح ماں بن جائے۔ ترابلا مجھے اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی تھی اور اسے مجھے ایک دن تنہائی میں بلا کر اپنی داستان غم سنائی اور یہ بتایا کہ شاکانیہ اس کی جان کی دشمن بن گئی ہے اور اسے اس کی جانب سے سخت خطرہ لاحق ہے۔ تب میں بوڑھی نفریتا کے پاس گیا۔ وہ بظاہر ایک بوڑھی سبزی فروش عورت تھی، لیکن میرے علاوہ کوئی چند ہی لوگ یہ بات جانتے تھے کہ وہ ستاروں کا علم رکھتی ہے اور آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کر سکتی ہے۔ اس نے یہ علم بڑی محنت سے ریاضت سے اور دیوتاؤں کے حضور کڑی مشقتوں کا نذرانہ پیش کر کے حاصل کیا تھا، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو مخفی رکھنا پسند کرتی تھی۔ میں نے بوڑھی نفریتا کو ساری بات بتا کر اس سے مدد کی درخواست کی اور اسے محل میں ترابلا کے پاس بھجوا دیا۔ ترابلا نے اسے محل ہی میں مستقل اپنے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور تب بوڑھی نفریتا نے ترابلا کو بتایا کہ ترابلا ماں بن سکتی ہے لیکن فرناس باپ نہیں بن سکتا، کیونکہ دیوتاؤں نے اس کی قسمت میں باپ بننے کا خانہ ہی نہیں بنایا ہے۔ ترابلا اس بات سے سخت پریشان ہوگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ بہت جلد شاکانیہ اسے ٹھکانے لگوا دے گی، لیکن نفریتا نے اسے تسلی دی اور یہ کہا کہ ایسے مواقعوں پر دیوتاؤں نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو مناسب سمجھے کرے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ نفریتا نے کہا کہ دیوتا انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو ہم راستوں سے ہٹ کر ہو تو دیوتا اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ نفریتا نے مجھے ساری بات بتائی اور پھر مجھے یہ عجیب و غریب حکم دیا کہ میں ترابلا کی مدد کروں کیونکہ دیوتاؤں کی مرضی یہی ہے۔ میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ترابلا کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری دوست تھی اور موسنا اس نے مجھے فرناس کی حکومت میں اعلیٰ عہدہ دلایا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایسی کسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن نفریتا نے مجھ سے کہا کہ اگر ترابلا کی جان بچانا مقصود ہو تو ایسا کرنا ہوگا۔ اور پھر لائشہ پیدا ہوئی۔ فرناس اور ترابلا دونوں بہت خوش تھے۔ فرناس کی زندگی بھر کی محرومی کا مداوع ہو گیا تھا اور لائشہ ایک جیتے جاگتے کھلونے کی صورت میں ان کے ہاتھ میں تھی۔ فرناس کا زیادہ تر وقت اب ترابلا اور اپنی بیٹی کے ساتھ گزرتا تھا اور شاکانیہ کانٹوں پر لوٹتی تھی۔ اگرچہ شاکانیہ کو محل میں تمام مرات اور پورا اختیار حاصل تھا جو ایک حکمران کی ملکہ کو حاصل ہونی چاہیے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کی خواہاں تھی۔ وہ ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک بننا چاہتی تھی۔ بچی کی پرورش اور دیکھ بھال کا کام تفریتا کے سپرد تھا۔ ترابلا کو خطرہ تھا کہ شاکانیہ موقع پا کر اس کی بچی کو ہلاک نہ کرا دے، اس لیے اس صورت میں نفریتا سے زیادہ اس کی حفاظت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میرے اور ترابلا کے علاوہ تقریباً دنیا میں وہ واحد فرد تھی جو اس راز کی امین تھی۔ نفریتا کو خود بھی بچی سے بہت محبت تھی اور وہ بڑے پیار سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ نفریتا کی صلاحیتوں کے بارے میں شاکانیہ سمیت پورے محل میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ لائشہ کی پیدائش کے 3 سال کے بعد شاکانیہ نے بعض سازشی امراء کی مدد سے فرناس کو دھوکے سے زہر دے دیا۔ فرناس ہلاک ہو گیا اور اس کے چند ہی روز بعد جب ملکہ ترابلا کی تخت نشینی کا اعلان ہونے والا تھا تو شاکانیہ نے سوتے میں اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ لائشہ اس وقت نفریتا کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی، ورنہ شاید آج یہ یہاں زندہ نہ بیٹھی ہوتی۔ فرناس اور ترابلا کی ہلاکت کے بعد شاکانیہ ازبیلا کی حکمراں بن گئی اور اس نے اپنی سخت گیر اور ظلم پسند طبیعت سے کام لے کر ان لوگوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے جو ترابلا سے ہمدردی رکھتے تھے اور ماضی میں اس کے قریب تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ شاکانیہ نے میری ملازمت ختم کر دی اور مجھے ازبیلا کی حدود سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس سے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری اولاد اس کے محل میں پرورش پا رہی ہے۔ ازبیلا چھوڑنے سے پہلے میں نے نفریتا سے تفصیلاً ملاقات کی۔ نفریتا نے مجھے بتایا کہ وہ شاکانیہ کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ لائشہ کا زندہ رہنا ضروری ہے
اگر لائشہ کو قتل کر دیا گیا تو ازبیلا کی ساری آبادی اس کے خلاف ہو جائے گی اور بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ ریاست کے لوگوں کو فرناز اور ترابلا کی ہلاکت کے بارے میں صحیح طور پر معلوم نہیں تھا۔ فرناز کے بارے میں تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا اور ترابلا کی موت کو زینے سے گرنے کا حادثہ قرار دیا گیا۔ اب اگر لائشہ بھی مر جاتی تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ابھرتے اور شاکانیہ کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ یہی بات نفریتا نے شاکانیہ کو سمجھائی تھی اور شاکانیہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، کیونکہ بہرحال محل کے اندر موجود بہت سے لوگوں کو فرناز اور ترابلا کی موت کے بارے میں اصل حقائق کا علم تھا، اور اگر یہ باتیں محل کی چار دیواری سے باہر نکل جاتی تو لوگ شاکانیہ کو قتل کرا دیتے۔ نفریتا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ لائشہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھے گی، نیز وہ بچپن ہی سے اسے اپنا علم منتقل کرنا شروع کر دے گی اور اسے ایسی تربیت دے گی جو ازبیلا تو کجا پورے یونان میں شاید ہی کسی دوسری لڑکی کو نصیب ہو۔ نفریتا کا کہنا تھا کہ وہ لائشہ کے سینے کو علم و حکمت کے خزانے سے بھر دے گی، لیکن خفیہ طور پر اس طرح کہ شاکانیہ کو اس کا علم نہ ہو سکے، ورنہ وہ ان دونوں کو ہلاک کرا دے گی۔ مجھے ازبیلا چھوڑے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں نے سب سے بڑے بحری قزاق شترال کو شکست دے کر اس کے جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا اور میں سمندر کی دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ آس پاس کی چھوٹی موٹی ریاستیں میرے نام سے کانپنے لگی۔ ملاحوں اور جہاز رانوں کے لیے ہمارا نام موت اور بربادی کی علامت بن گیا۔ ہمارے گروہ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا اور ہمارے ساتھیوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ اب مجھے میری بیٹی کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ مجھے گزشتہ 5 سال کے عرصے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ نفریتا بوڑھی تھی، وہ کسی وقت بھی مر سکتی تھی۔ لائشہ کی یاد بار بار میرے دل میں چنگاریاں بھر رہی تھی۔ تب میں نے ازبیلا جانے اور لائشہ اور نفریتا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں بھیس بدل کر ازبیلا پہنچا اور بدقت تمام نفریتا سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ نفریتا زندہ تھی اور لائشہ بھی۔ اس وقت پورے ازبیلا پر شاکانیہ کے نام کا توتی بول رہا تھا۔ حکومت پر اس کی گرفت بڑی سخت تھی۔ اس نے اپنے سارے مخالفین کو ایک ایک کر کے راہ سے ہٹا دیا تھا اور اپنے پسند کے سرداروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ نفریتا نے لائشہ سے میری ملاقات کروائی۔ اس وقت لائشہ کی عمر 8 سال کی تھی، لیکن مجھے اس سے گفتگو کرتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ غیر معمولی دل و دماغ کی مالک ہے۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ ذہین تھی اور نفریتا اسے اپنے علوم کی تعلیم بھی دے رہی تھی۔ نفریتا کا کہنا تھا کہ 14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لائشہ مخفی علوم کی مکمل ماہر بن جائے گی۔